नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद अब्बास रिजवी इस्लाम टाइम्स में आपका खैर मकदम है। कश्मीर की सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है, ख़ास तौर से यहाँ पे अभी नौजवानों में मंशियात और बेराहरवी आम है। तो इस और भी यहाँ पे जो अभी नाम नहाद मौलवी हजरात हैं उन्होंने इंतशारी काविशों को तेज़ कर रखा है, लेकिन इसके मुकाबले में वहदत उम्मत की दाई यहाँ पे अपना जो इलाही मिशन है वो जारी रखे हुए हैं। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे मेहमान मुफ्ती मुदस्सिर कादरी साहब हैं, जो कारवान ख़त्म नबुव्वत इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर के सरबराह हैं और भी मुख्तलिफ मौज़ूओं पे सरगर्म है। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले इस्लाम टाइम्स में आपका खैर मकदम करना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि कश्मीर में क्या सूरत हाल है अभी, चूँकि यहाँ पे इंतशार अनासिर जो औलिया इकराम है उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब की, आपने ज़हमत की, आप तशरीफ़ लाए। पहली बात यह है कि जो आपने सवाल किया है कि मुख्तलिफ़ मनाफिर जो दीन के मामले में या मुख्तलिफ जहतों से मनाफरत फैलाई जाती हैं, चाहे वो दीनी एतबार से हैं या सियासी एतबार से हैं, तो क्या वजूहात हो सकते हैं। तो मैं जो देखता हूँ, अख़ज़ करता हूँ, तो क्योंकि हर एक इंसान, हर एक आलिम का जो अपना तज्ज़िया होता है तो मुख्तलिफ होता है, तो उससे बढ़कर जो असल आलिमुल गैब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है, किसके दिल में क्या है और क्या सोच रखता है। अब तज्ज़िया करना हर किसी का हक होता है। तो मैं इस चीज़ से देखता हूँ, ये ताबीर करता हूँ कि शायद ये कुछ ऐसे लोग हैं या ये तो एजेंसियों के शिकार हैं। मैं खुले दिल से कहता हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ होता, क्योंकि यही देखा जाता है कि जिसको किसी भी तरह से प्रिक किया जाता है कि आप ऐसे करो, सोसाइटी में किस तरीके से मुनाफरत फैलाई, इंतशार, तकसीम मसाजिद के हवाले से, खानका के हवाले से, पॉलिटिशियन के हवाले से, तो या तो ये उन चीज़ों के वो आलाकार बन गए हैं, या दूसरी ये बात है कि शायद इनको ये चीज़ें रास नहीं आती हैं कि असल इल्म जो है, असल इल्म जो है, इससे ये बेखबर हैं। तो ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो जैसे कि किसी ने ये कहा ना कि शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बे इल्म ना तवा खुदा रा शनाख्त, कि अब हम ये अख़ज़ कर लें कि कोई अल्लामा है, कोई डॉक्टर हैं, कोई फलाना है, कि ये कैसे बे आलिम हो सकता है, ये कैसे इल्म के बगैर हो सकता है। तो इल्म का इतना ही माना नहीं है कि कोई डॉक्टर हैं तो फिर, या कोई मुफ्ती हैं, कोई आलिम है, कोई मुहद्दिस है, तो ये इल्म नहीं है। इल्म की जो असली सतह है वह है मारिफत इलाही। तो अगर हम इल्म के हवाले से देखा जाए तो तवारीख इस चीज़ पे बड़ी पड़ी है, तो कुरान हदीस इसके शाहिद आदिल हैं। इब्लीस को कितना इल्म था, मगर उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला की दरबार से वो खारिज हो गए। क्यों? क्या इल्म नहीं था? इल्म था, मगर इरफान से खाली था, तो मारिफत से खाली था, अल्लाह की मारिफत उसको थी नहीं। तो जिस चीज़ से वो अल्लाह तबारक व तआला की असल हकीकत को पहचान पाए, तो इसी तरीके से शेख सादी ने फरमाया कि बे इल्म ना तवा खुदा रा शनाख्त। और इस तरीके कौल है मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है कि मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को ही नहीं पहचाना वो अल्लाह तबारक व तआला को कैसे पहचान सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो ये दो चीज़ें हैं कि जिस चीज़ की वजह से सोसाइटी में और पब्लिक में या इनफरादी सतह पे एक इंतशार इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। तो अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक तआला हमें अपनी मारिफत दे दे और ये इंतशार ख़त्म हो जाए। कश्मीरी मिल्लत गुनाहों, मुश्किलात और मसाइब की शिकार है, ख़ास तौर से यहाँ पे मंशियात, बेराहरवी है। ये मिल्लत अभी मुतहम्मिल हो भी नहीं सकती ऐसी चीज़ों के लिए कि बड़ी बड़ी चीज़ें छेड़ी जाती। जो चीज़ इनसे मुतालबा नहीं किया गया इस्लाम में एज ए मिल्लत, तो उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। क्या अलमिया है, क्या तशवीश है? देखिए जावेद साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि कारवान ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरनेशनल का पहले दिन से ही ये हदफ रहा कि
عوامی سطح، عمومی سطح سے خصوصی سطح تک اگر ہماری پبلک اس چیز پہ دھیان دے کہ اگر ہم اسلام کی بات کریں کہ بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ ہمارے کامن ہیں، مختلف المکاتب الفکر، مختلف جماعتیں جو اگر ان چیزوں پہ ہم کاربند ہو جائیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو سامنے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس چیز پہ اگر ہم زیادہ فوکس کریں کہ صبح ہماری بہن بیٹی نکلتی ہیں، شام کے وقت واپس آ جاتے ہیں، ایک دن وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں، دوسرے دن اس کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہوتا ہے، آئی فون ہوتا ہے، وٹ ایور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو ہماری نظریں اس پہ نہیں ہے۔ اور ہمارے جوان اس وقت شراب، منشیات، الکحل وغیرہ ڈرگ میں جو لت ہے، تو ہماری نظریں وہاں تک نہیں جاتی ہیں۔ اور کیا ہے ہمارا گراؤنڈ زیور، ہمارا کنٹریبیوشن، اور کیا لاہ عمل ہم نے کیا مرتب کیا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں ختم ہو گئے ہیں کہ ہم ان باقی فروعی معاملات کے پیچھے لگ جائیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے، فوکس اس چیز پہ کیا جائے کہ ہمارے جنریشن جو ہے، ہماری جو نئی نسل ہے وہ برباد ہوتی جا رہی ہے، منشیات میں ہے۔ اور دیکھیے کہ جہاں تک میں بھی نوٹس کرتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کیونکہ آپ تو الحمدللہ میڈیا کے ساتھ 24 گھنٹے وابستہ ہیں، تو جب بھی کوئی اسلامک پروگرام، کوئی اصلاحی پروگرام جو ہوتا ہے، کتنے ویوز اس کی ہوتی ہیں، کتنے لائکس شیئر اس میں ہوتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں ہیں کہ یہ بھی کچھ دنوں سے پہلے میں نے دیکھا کہ ہمارے جو جوان ہیں اپنے سروں پہ وہ کانگڑیاں پھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کپڑے پھاڑنے شروع کر دیں، وہ دیوان کی، وہ پاگل پن مطلب کہ، اور لوگ سراہتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، واہ واہ ان کو ملتے ہیں۔ مگر اس کے پیرلل جب ہم دیکھتے ہیں کوئی اسلامی پروگرام ہوتا ہے تو کتنی دلچسپی ہمارے جوانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک منظم اور ایک مستحکم قدم اٹھانا چاہیے، اور ہم اپنے جوانوں کو ان بے راہ روی اور بگڑتی صورتحال سے نکالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے ایران کا بھی دورہ کیا ہے، تو آپ کو خاص طور سے اس چیز پہ نگاہ ہوگی کہ شاہ ہمدان کی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس بزرگ رہنما کی کیا دین ہے ہمارے لیے اور اس ملت کے لیے خاص طور سے؟ دیکھیے محترم جاوید صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دفعہ بھی الحمدللہ ہم نے جب سے میں ایران سے واپس آیا تو کچھ اور سوشل سائٹس آئے ہیں، انہوں نے انٹرویو لے لیا ہے، تو اس میں آپ بھی الحمدللہ شریک ہیں، آپ بھی آئے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ شیخ فردوس صاحب بھی تھے، تو ان کی بھی مشکور اور ممنون ہے، انہیں کے ہمراہ ہم گئے تھے۔ تو ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہاں پہ، اس وقت میں نے سب کو یہ کہہ دیا کہ مجھے بتائی کہ مجھے کیا بولنا ہے، جو بھی سوشل سائٹس آئے میں نے کہا کہ مجھے کیا بولنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، میں نے کہا کہ میں وہی کچھ بولوں جو میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو الحمدللہ اس پہ آج سر نو پھر سے ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہو چکا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ وہیں سے حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی، یعنی کہ جس کو ہم شاہ ہمدان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضوان کے نام سے جانتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے کہ کشمیری قوم کو بالخصوص اور بالعموم، کشمیری ملت کو، کشمیری قوم کو قیامت کی صبح تک حضرت امیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احسانات، جو جتنے بھی ان کے احسانات ہیں، ہم ان کی بھرپائی اور ان کا حق ادا نہیں کر پائیں گے اور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مطلب کہ اتنی مسافت، کیونکہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں کوئی جہاز نہیں تھا، کوئی ریل گاڑی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی موٹر وہیکل، کوئی 4 ویلر وغیرہ جو نہیں تھی، تو امیر کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی آئے اور ان کے ساتھ 700 کم و بیش سادات مقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وعلیہم السلام تشریف لائے اور ہمیں ان خرافات سے نکالا، ہمارے آباء و اجداد کو، کیونکہ یہاں پہ پوری طریقے سے مطلب کہ کیا کہیں، ظلم، بربریت کہیں اور بے راہ روی کہیں اور کفر کی جو غلاظت ہے اس سے دھو کے ہمیں صاف و پاک کر کے اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ آج تک بہت سارے لوگ مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے مطلب کہ جیسے کہ ہمارے کسی عزیز نے، ڈاکٹر صاحب نے مطلب کہ ان کے حوالے سے وہ کچھ نازیبہ الفاظ کہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے علماء خطبہ نے مطلب اس چیز پہ لب کشائی کی ہے، اب پھر سے اس پہ لب کشائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کے سوال کے میں مختصر سے یہ جواب دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شاید ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ان کے بارے میں سے زیادہ نالج
نہیں ہوگی, کیونکہ فوق کل ذی علم علیم, ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مطلب کہ ہر ایک جو عالم ہے اس کو ہر چیز یا ہر علم کا احاطہ ہوگا. تو پھر الحمدللہ ان نے وہ اپنی غلطی مان بھی لی ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہمیں تول دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہاں بالکل ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ان نے وہ الفاظ کہے ہیں تو وہ ان کے ان شخصیات, حالانکہ ہم بزرگ یہاں کشمیر میں اور ایک بڑی مصیبت ہے, جب ہم کسی شخص کے ساتھ ورنہ بزرگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یاش کا مطلب نا یہ مطلب کوئی جس کو نا دین کی کوئی علمیت نہیں ہوگی, بس اللہ اللہ کرنے والا جس کو علم فقہ ان حوالے کی کوئی خبر نہیں ہوگی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہوں گا, ہم ان بزرگوں کو اس بزرگ اسی لیے کہتے ہیں وہ اپنی آپ میں عبقری شخصیات تھی, چاہے شاہ ہمدان ہے, چاہے خواجہ معین الدین چشتی ہے, چاہے بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ بیک وقت ایک محدث مفسر ہیں, مجدد ہونے کی حیثیت رکھتے تھے. تو اس حوالے سے مختلف کتابیں اگر ہم کھولیں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی, اور سب سے بڑی توحید کی جو بات ہے اور درس ہے وہ ہے اوراد فتح ہمارے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اور اگر سیاست کی بات کریں تو ذخیرۃ الملوک ان کی اچھی کتاب ہے, تو اگر دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ کس طریقے سے سیاسی کوئی, ہاں بالکل, تو سیاسی سسٹم کو کس طریقے سے حضرت امیر رحمۃ اللہ نے ڈسکس کیا ہے. میں آپ کی وساطت سے ان سیاستدانوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کی ذخیرۃ الملک اور دیگر کتابیں پڑھیں اور دیکھیں وہ سسٹم کیا انہوں نے اس میں بیان کیا ہے, کہ اگر وہ سسٹم ہم اپنے معاشرے میں لاگو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ہماری سوسائٹی میں بہت سی پرابلمیں دور ہو سکتی ہیں. فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں خونین کھیل جاری ہے اور کہیں مہینے ہو گئے ہیں, لیکن ملت بے حس ہے, اور یہاں پہ علماء اکرام کی اس جانب توجہ نہیں دیتے ہیں. ممبروں کو اس حوالے سے فراموش کیا گیا ہے, خاموش ہیں ممبر ہمارے, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم دیگر فروعی معاملات میں, مسلکی انتشارات میں, فرقہ واران تعصب جو ہمارے اندر تو اب وہ پھوٹ پڑا ہے کہ وہ اب باہر نکل رہا ہے. اب ہمارے جو ممبر و محراب ہیں وہ جن ممبر و محرابوں پہ قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے علماؤں کو کہنا چاہیے تھا, اور ان ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمارے علماء کیا مسلکی انتشارات, مسلکی منافرت کہ اپنی پارٹی وہ فلانا چیز وہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں آج کی ڈیٹ میں جن چیزوں کی کوئی گنجائش ضرورت نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو پس پشت ڈال دیا جائے, ان کو اہمیت نہ دی جائے اور ان حساس مسئلوں کو اجاگر کیا جائے, اگر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہم یہاں سے مطلب کہ کیونکہ ہم کشمیری قوم ابھی اتنی پاورفل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں خود کے اپنے گناہ مشکلات اور معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مگر کم از کم ایک باکردار اور با ادب معاشرہ تعمیر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. کم از کم اپنے مساجد ممبران میں ہم دعا کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس ظلم و ستم اور بربری سے نکالے, کیونکہ الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہیں یہ عبادت کی کیا کہتے ہیں کہ نا وہ مغز ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں تو کیونکہ ہمیں سرے سے ان کو بولنا نہیں چاہیے کہ جو وہاں پہ ہوں کہ اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بالکل. آخری سوال یہ کہ ابھی میڈیا پہ بھی یہاں پہ علماء کرام کو جو علماء دین ہیں مخلص علماء کرام ہیں, مفتیان کرام ہیں, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے مختلف کارنروں سے, خاص طور سے جو یہاں پہ کچھ عناصر ہیں میڈیا میں بھی وہ افراد ہیں جو مقتدر شخصیات کو یہاں پہ نشانہ بناتے ہیں اور ان پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں. کیا تردید ہے آپ کی؟ بالکل جاوید صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے فون پر بھی بتایا ہے, ایسے بھی رابطے کرنے کی کوشش کی کہ اس طریقے کا کوئی نیوز چینل ہے ANN کے نام سے ہیں کوئی, تو انہوں نے تو
علماء کراموں کو نشانہ بناتے ہوئے ان کی کیا کہتے ہیں اس کو ہم تذلیل ہے کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کو کنڈم کرتا ہوں کہ یہ برداشت کرنے کے لائق نہیں کہ کیونکہ علماء کرام جو ہوتے ہیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں علماء کرام اگر ہماری سطح وہاں تک نہیں ہے تو ہمیں لب کشائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ کرنی بھی چاہیے کہ علماء کے خلاف ہم زبان درازی کریں۔ اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے ہمیں وہ ویڈیو بھی دکھائی ہے، اس میں مختلف علماء کے کچھ یہاں کے ہیں، کچھ پاکستان کے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے کچھ علماء ہیں کیا وہ وہاں پہ اپنے ملک میں وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، تو یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سیدھی سی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سازشی طور پہ یہاں کے مسلمانوں کو کہ مصیبت میں اور تفرقہ بازی میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک سازش کے تحت ہو سکتا ہے یہ کہ اگر اس علماء یہاں کی، حالانکہ میں نے خود بھی دیکھا ہے اس میں جو مولانا غلام سلحامی صاحب کا بھی ذکر آیا ہے، مولانا داؤدی صاحب ہیں، یا ہمارے کشمیر کے ہیں جو گرینڈ مفتی اعظم صاحب ہیں، مفتی ناصر الاسلام صاحب ہیں، تو حالانکہ ان کا نام لے کے انہوں نے یہ کہا کہ کسی دفعہ مفتی صاحب نے بائیں ہاتھ سے پیا ہے۔ بابا یہ کوئی بڑا مصیبت نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ ان علماء کو تذلیل کرتے ہیں۔ دیکھیں تو ٹھیک ہے جو سوال ان نے وہاں پہ سادہ ہیں مفتی صاحب کے حوالے سے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی جسارت ہے مفتی صاحب کے حوالے سے، ایسی زبان درازی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایسے سوالات، ایسے کی چیزیں منظر عام پہ لانا یہ شرم کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، غیر مہم چیزوں کو مہم بنانا، بالکل، کہ آج کی ڈیٹ میں جن چیزوں کی کوئی اہمیت اور افادیت نہیں ہے ان کو منظر عام پہ لانا ہے۔ اب جن چیزوں کی افادیت اور اہمیت ہے اور جن چیزوں کی طرح ہمیں اپنی نظروں کو دوڑانا چاہیے، ہم وحدت بھول گئے ہیں، ہم یہ جو ہے اولیاء کرام کی توہین ہوتی ہے یہ بھول گئے، فلسطین کا مسئلہ بھول گئے، اور ہم دائیں ہاتھ سے پانی پہ بائیں ہاتھ سے، اور وہ بھی کہ ہمارے گرینڈ مفتی اعظم صاحب کیا ہمیں ادب کرنا چاہیے کہ ہم سب نے، وہ ملت نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہمیں بڑے ہیں، تو اب یہ کیا مصیبت ہے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے پیا۔ ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان شریف میں جب پہلا روزہ ہوتا ہے سب کا کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کہ ذہن سے نکل جاتا ہے وہ پانی پی جاتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے، تو کیونکہ یہ سال کے بعد آتا ہے، تو اب کیا شریعت کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اب اگر آپ کو یاد آ گیا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کہ آپ کو روزہ ختم نہیں ہو گیا ہے، کہ آپ کا روزہ برابر ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مشکل یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہوگا تو مفتی صاحب نے بائیں ہاتھ سے پانی پی لیا، کہ ایسا کوئی کفر کا مسئلہ نہیں ہوا ہے، اس وقت فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں۔ اور بھی ہم ان اینکر صاحبان سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں یا ان معاملات میں آپ کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی آپ لوگوں کو کوئی سطح نہیں ہے، اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ان کو بھی ہدایت دے دیں، اور ان کو بھی چاہیں کہ علماء کے وہ